رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما۔ हम लोग पढ़ रहे हैं सूरह सजदा। तो आयत नंबर 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा हो चुका था तफसीर के साथ मुख्तसर सी। अब इंशाल्लाह आयत नंबर 16 से पढ़ना है। यहाँ पर आयत नंबर 15 में मोमिनों का जिक्र हुआ कि इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून। यानी हमारी आयात पर तो वही लोग ईमान लाते हैं कि जब उन्हें उन आयात से नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं। यानी मोमिनों की सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बयान कर रहे हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह बयान करते हैं और हरगिज तकब्बुर नहीं करते। यानी मोमिनों की जो मिसाल है उसमें एक अहम चीज यहाँ पर ये मालूम हुई कि मोमिन तकब्बुर नहीं करता। ठीक है, तो हम इस आयत से ये सीखेंगे कि अगर हमें मोमिन बनना है तो हम हमारी जिंदगियों से तकब्बुर निकाल देंगे। अल्लाह मेरी हिफाजत करे। आयत नंबर 16 देखिए, 16। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यानी ये आयत भी मोमिनों की सिफात के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। ततजाफा अलग रहते हैं, अलग रहना, ततजाफा अलाहिदा रहना, अलग रहना। जुनूबुहुम उनके पहलू, उनके पहलू, पहलू मीन्स करवटें, उनके आजा, ऐसा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उनके पहलू, अनिल, अन के माने से, मदाजि'i ख्वाबगाहों यानी बिस्तरों से, बिस्तरों से। ठीक है, मजाजि'i बिस्तर। यदऊन वो पुकारते हैं, रब्बहुम उनके रब को, अपने रब को, खौफन डर के साथ, व तमअ और उम्मीद के साथ, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून और उससे जो उनको अता किया गया है, यानी जो उनको रिस्क के तौर पर दिया गया है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वो उसमें से खर्च करते हैं। यानी मोमिनों की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर बयान कर रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी रात सोते ही नहीं, यानी उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। मतलब ये नहीं कि वो हमेशा सोते ही नहीं। मुफस्सिर लिखते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी रात सोते ही नहीं, बल्कि ये है कि जिस तरह दुनियादार लोग दिन भर मेहनत करके रात को ऐशो आराम करते हैं और एंजॉयमेंट की जो महफिलें कायम करते हैं, शराब नौशी के दौर चलते हैं, इस तरह जो भी सिनेमा और क्लब घरों का रुख करते हैं, इस तरह जो भी ये करते हैं और कुछ नहीं तो टीवियों पर अपना दिल बहला लेते हैं। अल्लाह के बंदे की मिसाल यहाँ पर अल्लाह ताला ये दे रहा है कि अल्लाह के बंदे उनके बरअक्स अपना वक्त अल्लाह की याद में गुजारते हैं, यानी उनकी तफरीह तबाह, वो रातों को अल्लाह ताला की इबादत में खड़े हो जाते हैं। और जितना वक्त दुनियादार अल्लाह की नाफरमानी में गुजारते हैं, अल्लाह के बंदे उसकी फरमाबरदारी और इबादत में गुजारते हैं। ठीक है, वो अजाब जहन्नम से डर कर और जन्नत की उम्मीद रखकर, यहाँ पर खौफ और तमा जो बताया गया, खौफ का माना जहन्नम का डर, व तमा जन्नत की उम्मीद। ठीक है, जहन्नम से डर कर और जन्नत की उम्मीद रखकर अल्लाह को पुकारते हैं, या इबादत तो अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की उम्मीद रख कर करते हैं। ठीक है, मगर साथ ही साथ अल्लाह से डरते भी रहते हैं कि कहीं उनके इस अमल में कोई नुक्स तो ना निकले, यानी कोई नुक्स ना रह जाए। मोमिनीन की मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे रहा है यहाँ पे, और वो अल्लाह के यहाँ मकबूल ना हो, यानी ऐसा अमल हमसे ना हो जाए कि हम नेक अमाल तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ये अमल कबूल होगा या नहीं, इस फिक्र में वो लोग डरते रहते हैं। यानी मुफस्सिर लिखते हैं कि ये मोमिनीन की मिसाल है। जो लोग यहाँ पर मदाजी अपने बिस्तर से अलग रहते हैं, उस बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। उनका खौफ ये होता है कि कहीं वो अमाल तो नहीं कर रहे हैं लेकिन उनके अमाल मकबूल है कि नहीं, काबिल कबूल है कि नहीं।
ہمارا اگر یہاں جائزہ لیں تو اس کے برعکس ہے. عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن کبھی یہ سوچ نہیں ہوتی کہ ہماری یہ عبادت قابل قبول ہے یا نہیں. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے، ہم کو بھی مومنوں میں شامل فرمائے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ عز و جل سے حسن زن نہ رکھتا ہو. یعنی اللہ سے ہمیشہ حسن زن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو جنت دے گا، جہنم سے ہم کو آزاد کرے گا اور ہمارے گناہوں کی معافی وہ عطا کرے گا. اگرچہ اس آیت سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس آیت میں بستروں سے الگ رہنے اور اللہ کو پکارنے سے مراد نماز تہجد ہے، جس کی احادیث میں بہت تفصیل آئی ہے. تاہم بعض علماء نے اس سے صبح کی نماز بھی مراد لی، یعنی فجر کی نماز بھی مراد لی. بعض علماء نے، بعض مفسرین نے فجر کی نماز بھی مراد لی، بعض نے عشاء کی نماز بھی، کیونکہ بعض نماز مغرب کے بعد عشاء کے درمیان یعنی سو جاتے تھے. اس لیے تو راجح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو اولاً مذکور ہے، یعنی تہجد کی نماز. راجح قول اس میں یہی ہے. یعنی بہت سے مفسرین اپنی اپنی الگ الگ رائے پیش کر رہے ہیں، لیکن اس میں واضح اور راجح بات یہی ہے کہ تہجد کی نماز تتجافی جنوبہم کے معنی ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس کا معنی تہجد کی نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اور آگے جو انہیں دیا گیا ہے، جو ہم نے انہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب مفسر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مال حلال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام مال کی نسبت کبھی اپنی طرف نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اس سے مراد صرف حلال مال ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ حرام کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حرام کمانے کا حکم نہیں دیتا اور وہ حرام روزی ہمیں عطا نہیں کرتا. جو بھی اللہ ہمیں دیتا ہے وہ حلال چیز دیتا ہے، تو ہم بھی خرچ کریں گے تو حلال خرچ کریں گے. تو حرام مال کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہیں کی، نہ ہی ایسے مال سے صدقہ قبول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور خرچ کرنے سے بھی مراد عیاشیوں پر خرچ کرنا نہیں، بلکہ جائز طریقوں سے خرچ کرنا ہے، خواہ وہ اپنی ذات پر ہو، اہل و عیال پر ہو، قرابت داروں پر ہو، دوسرے محتاجوں پر ہو، یا ضروریات یا حاجت مند لوگوں کے لیے ہو. اور اگر حلال مال سے دوسروں پر خرچ کرنے کی توفیق میسر نہیں ہوتی تو بھی حرام کمائی سے بہرحال بچنا چاہیے. اس پر قناعت اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی جو بھی حلال روزی اللہ رب العزت ہمیں عطا کرتا ہے اسی پر ہمیں یعنی دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، قناعت کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں خواہ بہت تھوڑی ہی صحیح، کچھ ضرور خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ غریبوں کو بھی تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے. بخل جیسے مرض سے بچنا چاہیے اور اپنے دل کو اس سے پاک رکھنا چاہیے. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آگ سے اپنا بچاؤ کرو، یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو. یعنی صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک آدھے ٹکڑے کی مثال دی. تو آدھا ٹکڑا بھی خرچ کر کے ہم رب العالمین کے پاس جہنم سے بچ سکتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت نے جو حلال مال دیا ہے تو اس میں سے خرچ بھی کرنا چاہیے. آگے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. یعنی فَلَا تَعْلَمُ سو نہیں جانتا، فا پس لا نہیں تعلم جانتا، نفس کوئی شخص، کوئی نفس، ما جو اخفیہ چھپا رکھا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، جزاء یعنی جزا، بما اس کا، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کچھ چیز ان کے لیے چھپا رکھی گئی ہے. یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی نیک لوگوں کی مثال ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ اتنے نیک اعمال ہم کو بتائے، تو ہمارے لیے یہ نیک اعمال کا کرنا کون سی چیز ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے،
یہ ہم نہیں جان سکتے. یعنی مفسر لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو رات کی تاریکیوں میں لوگوں سے چھپ کر ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا بدلہ بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو اللہ نے ان کے لیے چھپا کر رکھی ہوگی، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. وہ نعمتیں کیا ہوگی، وہ کیسے ہوں گی؟ وہ ایسے دلوں کے ہاں، وہ ایسے لوگوں کے دلوں اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گی. ان کے صفات بیان کرنے سے انسان کو اس دنیا میں سمجھ بھی نہیں آ سکتی. جس طرح اگر کسی شخص نے آم کبھی نہ کھایا ہو تو خواہ اس کے مزے کی تفصیل کتنی بھی بیان کی جائے اسے کبھی سمجھ نہیں آتی ہے نا. تو مفسر لکھتے ہیں یہ مثال جیسے کوئی شخص آم کھا کر محسوس کیا، معلوم ہو سکتا ہے اسے اس کا مزہ. اور جنت کی نعمتوں کا تو یہ حال ہے کہ نہ کبھی کسی نے دیکھی، نہ سنی، نہ چکھی، حتیٰ کہ کسی کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہ آیا. جبکہ تجدیل ایک حدیث میں واضح ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے. نیک نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا ہو، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال تک آتا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. اس آیت کو انہوں نے اس کی دلیل بنائی، اس حدیث کی دلیل بنائی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے، آگے آیت نمبر 18. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. یعنی کا معنی کیا حروف استفہامیہ ہے. فمن کیا جو، کانا ہو گیا ہو، مؤمنن مومن، کمن کا یعنی مانند جیسے، کا معنی من جو، کانا ہو، فاسقن نافرمان، فاسق گناہگار، لا یستوون وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ کیا مومن فاسق کے برابر ہوتا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں سوال کر رہے ہیں. کیا مومن فاسق کے برابر ہوتا ہے؟ کیا مومن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فاسق؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسق کو مومن کے عین ضد کے طور پر بیان فرمایا، یعنی اپوزٹ بیان فرمایا. یعنی مومن اور فاسق برابر کیا ہوں گے؟ یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسے دن کے مقابلے میں رات ہوتی ہے. یعنی مومن اگر ایماندار ہے تو فاسق بے ایمان ہوگا، مومن اگر اللہ کا مطیع فرمان ہے تو فاسق اللہ کا باغی ہوگا. تو جس طرح یہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ایک دوسرے کی عین ضد ہے، اس طرح اخروی اجر کے لحاظ سے بھی ان کا معاملہ ایسا ہی ہوگا. چنانچہ اگلی دو آیتوں میں انہیں دونوں قسموں کے لوگوں کا انجام اور ان کو ملنے والی جزا و سزا کا ذکر کیا گیا ہے. دیکھیں اگلی آیت نمبر 19. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما رہے الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم تو ان کے لیے جنات المأوى رہنے والے باغات ہوں گے، نزلم مہمانی ہوگی، بما اس کے صلے میں جو وہ کرتے تھے، بما كانوا يعملون جو وہ کرتے تھے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے رہنے کی جگہ باغات ہوں گے، ان کے رہنے کی جگہ باغات ہوں گے، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کی مہمانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت یہی بیان کر رہا ہے، یعنی مومنوں اور کافروں کی یہاں پر صفات بیان کر رہے ہیں. پھر وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون یعنی وَأَمَّا اور رہے الذین وہ جنہوں نے فسقوا نافرمانی کی فسقوا نافرمانی کی فمأواہم تو ان کا ٹھکانہ النار جہنم ہوگا کلما جب بھی ارادو وہ ارادہ کریں گے ان یخرجو کہ وہ نکلیں منہا اس سے ٹھیک ہے اعیدو لوٹا دیے جائیں گے پھیر دیے جائیں گے اسی کی طرف پھیر دیے جائیں گے ٹھیک ہے فیہا اس میں وقیلا اور کہا جائے گا لہم ان سے ذوقوا یہ امر کا صیغہ ہے یہاں پر اللہ رب العزت ان کو حکم دے رہا ہے تو تم چکو عذاب النار جہنم کا مزہ یا پھر دوزخ کا عذاب ٹھیک ہے الذی وہ جو کنتم تھے کنتم تھے تم تھے اس طرح دو معنی آئیں گے بھی اس کو تکذبون جھٹلاتے تھے یعنی اور جو نافرمان ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا جب بھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں پھر سے لوٹا دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے یعنی یہ فاسق لوگ ہیں مجرم لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے تھے برے عذاب سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ام، برے عذاب سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے اور عذاب الادبی سے مراد دنیا میں پہنچنے والے مسائل ٹھیک ہے جو انفرادی طور پر ہی ہر انسان کو دیکھنا پڑا انفرادی طور پر ہر انسان کو دیکھنا پڑے جیسے بیماریاں مالی نقصان عزیز و اقارب کی موت یا کسی دوسرے حادثے اور اجتماعی زندگی کے مسائل الگ نوعیت کے ہوتے ہیں مثلا قحط زلزلے وبا فسادات اور لڑائیاں جن سے ایک وقت ہزاروں انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے لقمہ اللہ کی طرف سے ہلکے ہلکے عذاب ہے نہیں بلکہ تنبیہات بھی ہے کہ وہ بر وقت سنبھل جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ان سے بالا تر کوئی ہستی موجود ہے جو ان کی بدعمالیوں پر ان پر گرفت کرے گی یا پھر کر سکتی اور اس سے انہیں اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنے میں مدد ملے اس طرح شاید وہ بدعمالیوں سے اور آخرت میں ان کے برے انجام سے بچ جائیں ٹھیک ہے یعنی یہاں پر جہنمیوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ جیسے ان کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں طرح کے عذابات ان پر آئیں گے دنیا میں بھی عذابات ہوں گے آخرت میں بھی ان پر عذابات ہی عذابات ہوں گے الحمدللہ تفسیر تو کمپلیٹ ہے آیتیں دیکھیں تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين وأما الذين وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم.